बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तारीख़ के आगाज़ से ही खैर और शर की कशमकश एक मरकज़ी मौजू रही है। लेकिन इस कशमकश के सबसे बड़े किरदार यानी इब्लीस को अमूमन एक माफ़ौक़ुल फ़ितरत यानी सुपरनैचुरल डरावनी हस्ती के तौर पर देखा गया है, जिसका इंसानी अक़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। ताहम असरी इस्लामी नफ्सियात और मुफस्सिरीन किराम के तज्ज़ियात हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ तनाज़ुर फ़राहम करते हैं। इब्लीस कोई ऐसा किरदार नहीं है जो महज जुनून या दीवानगी में मुब्तला होकर अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा हो, बल्कि उसका नफ्सियाती खाका एक निहायत ज़हीन और एक माहिर प्रोपेगेंडा है जो अपने फ़ैसलों में मुकम्मल खुद मुख्तारी और मंतिक रखता है। आज का ये वीडियो महज एक कदीम किस्से की बाज़गश्त नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात के उन तारीक गोशों को बेनकाब करना है जहाँ तकब्बुर, ख़ुद तस्वीरी यानी कि सेल्फ इमेज का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरों की तहक़ीर के बीज बोए जाते हैं। इस वीडियो में इब्लीस की नफ्सियाती साख्त, उसके निज़ाम इक़्तिदार और जदीद दौर के समाजी व नफ्सियाती मसाइल जैसे सोशल मीडिया की मकबूलियत का जुनून और ज़ाती सच्चाई यानी पर्सनल ट्रूथ के नज़रियात के दरमियान ताल्लुक़ का तफसीली जायज़ा लिया गया है। इब्लीस की शख्सियत को समझने के लिए सबसे पहला कदम उस गलत फहमी को दूर करना है कि वो किसी नफ्सियाती खलल या साइकोसिस का शिकार था। कुरानी बयानात और नफ्सियाती तज्ज़िये ये वाज़ह करते हैं कि इब्लीस एक निहायत बाशऊर हस्ती है जिसके पास अक़ल, इख्तियार और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी का मुकम्मल इदराक मौजूद है। वह अल्लाह की ज़ात से नावाकिफ़ नहीं था, बल्कि वो अल्लाह ताला का बराह रास्त मुखातब रहा है, जिसका मतलब है कि उसकी नाफरमानी जहालत का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक इंतखाब थी। जब कोई हस्ती अल्लाह की मौजूदगी में उसका कलाम बराह रास्त सुनते हुए इनकार करती है तो ये उसकी अक़ल की कमी नहीं, बल्कि उसके अंदरूनी निज़ाम इक़्तिदार में मौजूद किसी गहरी ख़राबी की निशानदेही करता है। नौमान अली ख़ान उसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट करार देते हैं, क्योंकि वो इंसानी कमज़ोरियों को पहचानने और उन्हें एक खूबसूरत लिबादे में पेश करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। उसकी अक्लमंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कभी भी अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसने अल्लाह की हाकमियत को चैलेंज करने के लिए ख़ुद इंसानी अक़ल के हथियारों को इस्तेमाल किया। वो जानता है कि इंसान को बराह रास्त बुराई पर आमादा करना मुश्किल है, इसलिए वो नफ्सियाती हरबों के ज़रिए इंसान के अंदर मौजूद बरतरी के एहसास को बेदार करता है। ये वो मकाम है जहाँ इब्लीस की नफ्सियात एक आम गुनाहगार से मुमताज़ हो जाती है। वो गुनाह को एक मंतकी ज़रूरत बनाकर पेश करता है। सूरह आराफ में जब अल्लाह ताला इब्लीस से पूछता है, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, तो ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि इब्लीस के बातिन का एक नफ्सियाती पोस्टमार्टम है। अल्लाह ने ये नहीं पूछा कि तुमने नाफरमानी क्यों की, बल्कि सवाल रोकने वाली चीज़ के बारे में था, जो इस बात की तरफ इशारा है कि इब्लीस के अंदर कोई ऐसी रुकावट पैदा हो चुकी थी जो उसे हुक्म इलाही की तामील से बाज रख रही थी। ये रुकावट उसकी अना यानी कि ईगो और उसकी अपनी ज़ात के बारे में वो मखसूस तसव्वुर था जिसे वो टूटते हुए नहीं देख सकता था। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से जब कोई फ़र्द अपनी ज़ात के गिर्द एक ऐसा हिसार बना लेता है जहाँ उसे अपनी बरतरी ही सब कुछ नज़र आती है, तो वो सच्चाई को तस्लीम करने की सलाहियत खो देता है। इब्लीस के मामले में ये रुकावट उसका वो VIP इमेज था जो उसने फ़रिश्तों की सफ़ों में रहते हुए अपने लिए तख्लीक़ किया था। वो एक जिन था, लेकिन अपनी गैर मामूली इबादत और ज़हानत की बिना पर वो फ़रिश्तों के आला तरीन मकाम तक पहुँच गया था। ये उसी मकाम ने उसके अंदर ये ज़ाम पैदा कर दिया कि वो किसी भी दूसरे से बेहतर है। इब्लीस की नफ्सियाती गिरावट का मरकज़ उसकी ख़ुद तस्वीरी या सेल्फ इमेज का वो तसव्वुर है जो उसने मवाज़ने की बुनियाद पर कायम किया था। नफ्सियात में ख़ुद तस्वीरी से मुराद वो तस्वीर है जो एक इंसान अपने जहन में अपनी ज़ात के बारे में रखता है, जिसमें उसकी खूबियाँ, खामियाँ और समाजी हैसियत शामिल होती हैं। इब्लीस की तस्वीर ये थी कि वो नंबर 1 है, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसकी असल यानी कि आग मिट्टी से बरतर है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और उनकी फजीलत का ऐलान किया, तो इब्लीस को महसूस हुआ कि उसकी ये इमेज अब ख़तरे में है। उसके लिए सजदा करना सिर्फ एक हुक्म की तामील नहीं थी, बल्कि अपने इस इमेज को खुद अपने हाथों से तोड़ना था जिसे उसने सदियों की मेहनत से बनाया था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि अल्लाह की तवज्जो का मरकज़ अब कोई और है।
یہ حسد اور تکبر کا وہ امتزاج ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اپنی قدر و قیمت کا انحصار اس کے اپنے عمل پر نہیں بلکہ اس کے اسٹیٹس اور رینک پر ہوتا ہے۔ ابلیس کا یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی پہچان اپنے رینک سے کرتا تھا۔ وہ جب اسے لگا کہ وہ رینک اب آدم کو مل رہا ہے علیہ السلام، تو اس نے اپنے وجود کی اہمیت بچانے کے لیے بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ ابلیس کی نفسیات کا ایک انتظامی اور سماجی پہلو یہ ہے کہ وہ رینک اور آئیڈینٹی کو اصل اہمیت دیتا ہے، جبکہ اللہ کا نظام ایکشن اور تقوی پر مبنی ہے۔ ابلیس کے نزدیک چونکہ وہ ایک خاص گروہ یعنی کہ جن سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا ہے، اس لیے وہ اب ہر قسم کے احتساب سے بالا تر ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماضی کی خدمات اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ اللہ کے نئے حکم کو اپنی پسند کے مطابق پرکھ لے۔ یہ ذہنیت آج کے کارپوریٹ کلچر اور سماجی طبقات میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہے، جہاں لوگ اپنی عہدوں یا خاندانی پس منظر کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ابلیس کا یہ ماننا تھا کہ عزت صرف نمبر 1 ہونے میں ہے۔ اگر وہ سب سے بہتر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آل اور نتھنگ یعنی کہ یا سب یا کچھ نہیں والی سوچ نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ خیر میں سب سے آگے نہیں رہ سکتا تو وہ شر اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوگا، تاکہ اس کی اہمیت برقرار رہے۔ وہ غیر مرئی یعنی کہ انویزیبل ہونے کے بجائے بدنام ہونا زیادہ پسند کرتا ہے، جو کہ ایک گہری نفسیاتی الجھن کی علامت ہے۔ ابلیسی اور ایمانی نظام اقتدار کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ جہاں ابلیسی نظام رتبے، مقام اور پیدائشی برتری پر توجہ مرکوز کرتا ہے، وہاں ایمانی نظام اخلاص، محنت اور عمل صالح کو اہمیت دیتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں ابلیس کا رویہ ہمیشہ موازنہ اور تحقیر پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ ایمانی نظام عاجزی اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو ابلیس دفاع، انکار اور دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے، جبکہ مومن اعتراف، ندامت اور توبہ کا راستہ اپناتا ہے۔ آخرکار ابلیس کے نزدیک اہمیت کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا امیج، جبکہ ایمان میں اصل اہمیت اس حقیقت کی ہے کہ اللہ اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ ذہنیت آج کے کارپوریٹ کلچر اور سماجی طبقات میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہے، جہاں لوگ اپنے عہدوں یا خاندانی پس منظر کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ابلیس کے زوال کا سب سے عبرتناک پہلو اس کا اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار ہے۔ جب اسے اس کی نافرمانی پر ٹوکا گیا تو اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے 2 راستے اختیار کیے۔ پہلا، آدم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کی موجودگی ہی اس کے غصے اور حسد کا سبب بنی، اور دوسرا اللہ پر الزام لگایا نعوذ باللہ کہ اس نے اسے آزمائش میں ڈال کر گمراہ کیا۔ قرآن میں اس کے الفاظ بما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس کی اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی رویہ جس میں انسان خود کو ہمیشہ مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار تقدیر یا دوسروں کو ٹھہراتا ہے، دراصل ابلیس کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام کا رد عمل انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ابلیس نے اپنی غلطی کو ایک منطقی بیانیہ بنا لیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو ایک انسانی کمزوری تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کیا۔ جدید فلسفے اور نفسیات میں تعمیر شدہ حقیقت یعنی کہ کنسٹرکٹڈ ریالٹی کا تصور بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں اصل سچائی کے بجائے فرد کے اپنے تجربات اور احساسات کو سچائی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ابلیس اس تصور کا بانی ہے۔ اس نے اللہ کی دی ہوئی سچائی کے مقابلے میں اپنی ایک ذاتی سچائی تخلیق کی۔ اس کا بیانیہ یہ تھا میں بہتر ہوں، اور اس بیانیے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی حکم الہی کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ رجحان آج کل مائنڈ ٹروتھ کے نام سے سوشل میڈیا اور عصری بیانیوں میں عام ہے، جہاں لوگ حقائق کے بجائے اپنے جذبات اور اپنی بنائی ہوئی کہانیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی انا کو سچائی کا معیار بنا لیتا ہے تو وہ ایک ایسے اندھیرے میں جا گرتا ہے جہاں اسے اپنی ہر غلطی جائز اور دوسروں کی ہر اچھائی مشکوک نظر آنے لگتی ہے۔ ابلیس نے بھی یہی کیا۔
اس نے اپنے ذہن میں ایک ایسا منطقی ڈھانچہ تیار کیا جس میں وہ خود کو مظلوم اور اللہ کے فیصلے کو معاذ اللہ غیر منصفانہ ثابت کر سکے۔ نعمان علی خان ابلیس کی نفسیات کو آج کے دور کے سب سے بڑے فتنے یعنی سوشل میڈیا اور نمائش کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ابلیس کا سارا مسئلہ یہ تھا کہ اسے توجہ چاہیے تھا اور وہ خود کو دوسروں سے بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ آج کے دور میں لائکس، فالوز اور ویوز کا جنون اسی ابلیسی خصلت کی ایک جدید شکل ہے۔ جب ہماری خوشی اور غم کا انحصار اس بات پر ہو جائے کہ لوگ ہمیں کیسا دیکھ رہے ہیں تو ہم دراصل ابلیس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہمیں ایک مصنوعی خود تصویری یعنی کہ فیک سیلف امیج بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اپنی بہترین لمحات کی تصویر شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنی برتری ثابت کر سکیں یا کم از کم ان کے برابر نظر آ سکیں۔ ابلیس کی طرح ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں رینک اور دوسروں کی نظر میں ہماری قدر اصل عمل سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ موازنہ حسد کو جنم دیتا ہے اور حسد انسان کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے اس نے ابلیس کو کیا۔ ابلیس کا حسد محض ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اس گہرے یقین سے نکلا تھا کہ کائنات کے تمام وسائل اور تمام توجہ صرف اس کے لیے ہونی چاہیے۔ نفسیات میں اسے نارسسزم کی ایک شکل کہا جا سکتا ہے، جہاں فرد اپنے سوا کسی دوسرے کی وجود یا اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ابلیس نے یہ سوچا کہ اگر آدم کو عزت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت کم ہو رہی ہے۔ اس نے کائنات کو ایک زیرو سم گیم سمجھا جہاں ایک کی جیت دوسرے کی لازمی ہار ہے۔ یہ ذہنیت حسد کی جڑ ہے اور حسد وہ پہلا گناہ ہے جس نے آسمان اور زمین میں تباہی مچائی۔ جب ہم اپنے بہن بھائیوں، دوستوں یا ساتھیوں کی کامیابی سے جلتے ہیں تو ہم دراصل ابلیس کے اس فلسفے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف مجھے ہی خاص ہونا چاہیے۔ ابلیس کا نفسیاتی خاکہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ برائی اکثر ایک منطقی اور معقول شکل اختیار کر کے آتی ہے اور وہ ہمارے حق برتری کے نام پر ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ابلیس نے جنت سے نکلتے وقت اللہ سے جو مہلت مانگی وہ اس کی تصویراتی سوچ کا حصہ تھی۔ اس کا مقصد صرف انسانوں کو گناہ کروانا نہیں ہے بلکہ ان کے اندر سے عاجزی کو ختم کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر ندامت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ اسے مکمل طور پر شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یا تو وہ بہت نیک ہے اور اس لیے وہ دوسروں سے بہتر ہے، یا وہ اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس لیے توبہ بیکار ہے۔ اس کی مارکیٹنگ کی مہارت اس بات میں ہے کہ وہ گناہ کو ایک حق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو قائل کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے تمہارا بدلہ لینا یا غلط راستہ اختیار کرنا جائز ہے۔ یہ وہی مظلومیت کا کارڈ ہے جو اس نے خود اللہ کے سامنے استعمال کیا تھا۔ جب ہم اپنی زندگی کی تلخیوں کا بدلہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر لیتے ہیں تو ہم دراصل ابلیس کے اس ایجنڈے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں سکون میں نہیں ہوں تو کوئی دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد صرف ابلیس کے نفسیات کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر موجود ان اثرات کا سراغ لگانا ہے جو ہمیں اس راستے پر لے جا سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے لیے چند اہم اقدامات ناگزیر ہیں۔ اپنی پہچان دنیاوی رتبوں، برانڈز یا لوگوں کی تعریف کے بجائے اللہ کی بندگی میں تلاش کریں۔ جب آپ کی قدر اللہ سے جڑ جاتی ہے تو لوگوں کا رویہ آپ کو متاثر نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی ظاہری زندگی سے کرنا چھوڑ دیں۔ حسد کا علاج اس بات کو تسلیم کرنے میں ہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور کسی دوسرے کو ملنے والی نعمت آپ کے حصے کو کم نہیں کرتی۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے یا دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہنا ابلیسی تکبر کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ اپنی ذاتی سچائی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف سے دی گئی اصل سچائی یعنی کہ قرآن و سنت کو معیار بنائیں۔ جذبات کو حقائق پر غالب نہ آنے دیں۔ توجہ اور شہرت کے جنون سے نکل کر خاموشی سے عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ نمبر 1 نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اللہ کی نظر میں قیمتی ہو سکتے ہیں۔ ابلیس کا نفسیاتی خاکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ انسان کے اپنے اندر ہے۔ یہ جنگ اپنی انا کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی جنگ ہے۔ ابلیس اس جنگ میں ہار گیا کیونکہ اس نے اپنی ذات کو حق پر ترجیح دی، جبکہ آدم علیہ السلام جیت گئے کیونکہ انہوں نے حق کی خاطر اپنی ذات کو جھکا دیا۔
یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک مومن اور ایک ابلیسی ذہنیت کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد اسی شعور کو بیدار کرنا ہے تاکہ ہم جدید دور کے ابلیسی حربوں کو پہچان سکیں اور اپنی نفسیاتی اور روحانی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔